मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। उलमा का ये कौल अक्सर मैं बयान करता रहता हूँ कि अगर किसी शख्स को हक़ और बातिल की पहचान में कन्फ्यूजन हो कि हक़ क्या है बातिल क्या है, तो वो ये देख ले कि बातिल के तीरों का रुख किस तरफ है। बातिल कौन सी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहता है, तो ये इसकी अलामत है कि ये यकीनन हक़ है। इस वक्त दुनिया में जितनी दौलत जितना पैसा दो चीज़ों को खर्च करने में सर्व हो रहा है, दो चीज़ों को सोसाइटी में प्रोमोट करने में लग रहा है, इतना पैसा किसी चीज़ पे नहीं लग रहा। को जितनी मेहनत करनी चाहिए, मेरा ख्याल है मुझ समेत इतनी मेहनत नहीं की जा रही, मैं भी नहीं कर रहा। ये दो चीज़ें हैं, एक मुआशी निज़ाम कि पैसा चंद हाथों में सिमट के जाए, गरीब की गुर्बत ख़त्म ना हो, दौलतमंद ज़्यादा से ज़्यादा दौलतमंद होता चला जाए, और दूसरा है मुआशरे में बेहयाई को फ़रोग़ देना। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, कुरान मजीद बार बार एक बात को बयान करता है, इन यशा युज़हिबुकुम व याति बिखल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। मुझे शुरू में इस आयत का सही मफ़हूम समझ में नहीं आता था कि अल्लाह ताला ऐसी धमकियाँ क्यों देते हैं। वो धमकी क्या है कि मैं तुम सबको जहन्नम की आग में डाल दूं, तुम सबको अजाब में हलाक कर दूं, ये काम मुझ पे भारी नहीं है। एक तो होता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरी ताकत और कुदरत में है, यहाँ ताकत और कुदरत का जिक्र नहीं किया। बाज़ चीज़ें इंसान के ताकत और कुदरत में होती हैं, लेकिन वो करता इसलिए नहीं है कि उसकी तबीयत पे ये चीज़ बहुत बोझल होती है। तबीयत ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होता इंसान। आपके हाथ में बंदूक है, एक शख्स आपका कर्जा लेके भागा हुआ है, आपको वो तन्हाई में मिलता है, आप अगर उसे कत्ल कर दो तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपके पास ताकत और कुदरत तो है, लेकिन अज़्ज़ा अलैका हाज़ल अम्र, अज़ीज़ का माना ये काम आपकी तबीयत पे शाक गुजरेगा कि यार मैं पैसों के मुकाबले में एक इंसानी जान को क्यों कत्ल कर दूं, इतना बड़ा कसूर तो नहीं है इसका, इतनी बड़ी गलती तो नहीं है इसकी। तो ये चीज़ इंसान की तबीयत पे बोझ बनती है। भाई सज़ा का मुस्तहिक हो भी तो दिल नहीं मानता इस काम के लिए। बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग सज़ा के मुस्तहिक होते हैं, हुकूमत के पास ये पावर होती है कि उन सब लोगों को सज़ा दे, लेकिन गवर्नमेंट ये कह के छोड़ देती है कि हम इतनी सारी पब्लिक को पनिशमेंट नहीं दे सकते, इतने सारे लोग इसमें मुब्तला हो जाएंगे। जो गुनाह सोसाइटी में आम हो जाता है, हम कहते हैं ना भाई जो गुनाह कर रहा है उसका बायकॉट करो, तो लोग जवाब में क्या कहते हैं, भाई कोई एक आदमी कर रहा होता तो हम बायकॉट करते, यहाँ तो सारे इस जुर्म में मुब्तला हैं, किस किस का बायकॉट करें।
تو طبیعت پہ یہ چیزیں کیا گزرتی ہیں؟ شاق، جس کو اردو میں کہتے ہیں شاق گزرتا ہے مجھ پہ. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب لوگ اللہ کے نافرمان بن جائیں، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے طاقت اور قدرت ہے کہ میں سب کو سزا دوں، سب کو آگ میں ڈال دوں، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ میری طبیعت پہ شاق نہیں گزرے گا یہ عمل. یعنی مجھے یہ نہیں لگے گا کہ اتنے سارے لوگوں کو کیوں عذاب دوں میں، چلو 2-4 ہوتے. یہ بہت زبردست دھمکی ہے. یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بے غیرت بن چکی ہیں، کوئی باپ پوچھنے والا نہیں، کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں. پہلے شادی بیاہ میں ناچ گانے ہوتے تھے، بھنگی چمار قسم کے لوگ، ان کی عورتیں ناچتی تھیں. لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ بھنگیوں کا خاندان ہے، ان کی عورتیں مردوں کے سامنے ناچتی ہیں، میراثی ہیں، ڈھولکی ہیں، خاندانی لوگ نہیں ہیں. لیکن اب یوٹیوب کی دنیا جب سے عام ہوئی ہے، سارے ڈھول کی میراثی نکل کے، بولو آپ کو نہیں پتا ڈھول کی میراثی کسے کہتے ہیں؟ سارے ڈھول کی ایکسپوز ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاندان یہ ہے، ہماری خاندانی روایات یہ ہیں. جو کام اداکاراؤں کا ہوا کرتا تھا وہ گھر گھر میں. کزنیں ناچ رہی ہیں اپنے کزن کے سامنے، بہنیں ناچ رہی ہیں بھائیوں کے سامنے. تو ایک چیز پھیلتی جا رہی ہے، روک ٹوک نہیں ہے، روک تھام نہیں ہے. جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، اس کو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے، ایسا اس کو پسے پش ڈالا ہے. جس کا یوٹیوب چینل نہ چل رہا ہو، اپنی خوبصورت بیوی کو لے آئے گا وہ چلانے کے لیے. جس کا چینل نہ چل رہا ہو نا، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کو لے آئے گا. ایک بہت بڑی بھول انسان سے ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بری ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. کل مجھے کسی نے بتایا کہ دنیا میں جو سب سے ٹاپ لسٹ کروڑ پتی ارب پتی لوگوں میں، مالدار لوگوں میں جو اشخاص ہیں، ان میں زیادہ تر ایتھیسٹ ہیں. ان میں زیادہ تر کیا ہیں؟ خدا کے منکر. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم تو انکار کرتے ہیں خدا کا، اس کے باوجود ہم اتنے خوش کیوں ہیں؟ ہمارے پاس اتنی دولت کیوں ہے؟ ہم سے خدا انتقام کیوں نہیں لیتا؟ ہم سے چھین کیوں نہیں لیتا دولت؟ یہ وہی احمقانہ قسم کا سوال ہے جس سے قرآن بھرا ہوا ہے. ہر پیغمبر کو یہ طعنہ دیا گیا، ہر پیغمبر کو قوم کے گناہگار لوگوں نے، بے حیا لوگوں نے اور خدا کے باغی لوگوں نے ایک ہی طعنہ دیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ مسکین کیوں ہیں، غریب کیوں ہیں، اور اگر خدا ہم سے ناراض ہے تو ہم خوشحال کیوں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اور قرآن نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ. یہ بے وقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دولت اور اولاد دے دی، ان کو مضبوط کر دیا، تو کیا ہم ان سے خوش ہیں اور کیا ہم ان کو ان کا اجر دے رہے ہیں دنیا میں؟ بل لا یشعرون. اللہ کہتے ہیں نا، ان کے جو اوپر کا چیمبر ہے وہ کام بولو نہیں کرتا. یہ ایگزامینیشن ہال کو، امتحان گاہ کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو امتحان گاہ ہے.
ایک آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہو, ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو, پیپر حل نہیں کر رہا, پانی مانگ رہا ہے تو پانی مل رہا ہے, چائے مانگ رہا ہے تو چائے مل رہی ہے. لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو بیٹھ کے پیپر حل کر, تیرا فیوچر تاریک ہے. وہ جواب میں کہتا ہے کہ فیوچر تاریک ہوتا تو حال میرا پریزنٹ بھی تو برا ہوتا, وہ تو بہت اچھا ہے. دیکھو جتنے سکون سے میں بیٹھا ہوں, وہ جو پیپر دینے والے لوگ ہیں ان کے کیسے پسینے چھوٹ رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جس کو دولت کے نشے نے بگاڑ دیا. مثال سمجھ میں آ رہی ہے. ایگزامینیشن ہال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, پیپر حل نہیں کر رہا اور کہہ رہے میری ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں تو میں تو خوش ہوں. اور وہ دیکھو جو پیپر حل کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے پسینے کیسے چھوٹ رہے ہیں. اسے تو نہ چائے کا ٹائم مل رہا ہے نہ پانی کا ٹائم مل رہا ہے. اس کا مطلب میں کامیاب ہوں. کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا تو اسے کیا کہے گا کہ بھائی تیری اوپر کی کھوپڑی کام بولو نہیں کر رہی. تو ایگزامینیشن ہال کو سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے. دیکھو تم مسجد سے باہر نکلو گے نا یا مدرسے سے باہر نکلو گے, دو ہی جگہیں ہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ سکھایا نہیں جاتا. ہر جگہ دولت, شہرت, پیسہ, عیاشی, یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے, کالجز میں یہ سکھایا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ نماز کا ٹائم دے دیا جاتا ہے, بس ایک مسجد بنا دی ہے, چلو جی جس نے نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھ لے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, پیغمبر نے کیا کہا کہ جو رب تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا, اگنور کیا اس کو. کس قدر شدید وعیدیں مرد اور عورت کے اختلاط پر. کیسے سورہ نور میں اللہ نے عورت کے لیے پردے کے حکام نازل کیے. ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ گھروں میں بھابیاں پردہ کریں دیور سے, جیٹ سے. یہ تو اللہ کا حکم ہے, لیکن آپ ماحول دیکھو, ایسا بند ٹوٹا ہے بے حیائی کا, ایسا ٹوٹا ہے. پہلے تو لوگ تھوڑا سا کمنٹس میں نیچے نیگیٹو کمنٹس کر دیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی ہمیں کیوں دکھا رہے تو, اپنی جوان بیوی. اب وہ بھی نہیں کرتے. ماشاءاللہ بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. خوب سمجھ لو, ایک ایک جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا, یہ نوٹ ہو رہا ہے کس کے دربار میں, اللہ نہیں چھوڑے گا. گناہ کرنے والا اور گناہ کو پروموٹ کرنے والا اللہ کی نظر میں بولو برابر ہے. آپ بولو کہ بھئی یہ بھابھی بہت پیاری ہے, ان کو چھپاؤ, ہمیں کیوں دکھا رہے ہو اپنی بیوی. پیسہ ہی سب کچھ ہے بھائی. صرف پیسہ اگر آپ نے کمانا ہے, آپ ایک بندوق اٹھاؤ, ڈکیتیاں شروع کر دو. ڈاکو نہیں کماتے کیا پیسہ, مگر عزت بھی بیچتے ہیں, غیرت بھی بیچتے ہیں. تو اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں جس کی پیشگوئی کر چکے ہیں, ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا.